शफाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो पोलियो की वजह से हाथ और पाँव मजूर होने के बावजूद अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां रहने के लिए उन्होंने हाथों की बजाय पाँव से लिखना शुरू कर दिया। ज़िला नारोवाल के छोटा सा कस्बा किला अहमदाबाद, जहाँ से उनका तल्लक है, और छोटे से कस्बे का एक लड़का आज बड़े बड़े शहरों के लिए ज़िंदा मिसाल है। जब शुरू में स्कूल जाना शुरू किया तो तब नहीं था लिखता, इसलिए मुझे पहले स्कूल में दाखिला भी नहीं था मिला कि ये इसने क्या करना है, ना तो ये लिख सकता है। फिर आस्ता आस्ता मैंने प्रैक्टिस की 6 माह, फिर मैंने लिखना शुरू किया। फिर मेरी ज़िद पे सर ने मुझे दाखिल भी कर लिया और इंशाल्लाह आज मैं यहाँ तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन, इंसान के इरादे पुख्ता हों और अज़म बुलंद हो तो माउंट एवरेस्ट को भी वो सर कर सकता है। अगर अपने बुलंद इरादे और पुख्ता अज़म को लेकर चले तो कोई मजबूरी भी उसकी कामयाबी की राह में रुकावट पेश नहीं कर सकती। इसी पुख्ता अज़म और हौसले की ज़िंदा मिसाल शफाकत अली हमारे साथ मौजूद है, जो पोलियो की वजह से हाथ और पाँव मजूर होने के बावजूद उन्होंने अपने बुलंद हौसलों और अज़म के आगे हारे नहीं और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां रहने के लिए उन्होंने हाथों की बजाय पाँव से लिखना शुरू कर दिया। ज़िला नारोवाल के छोटा सा कस्बा किला अहमदाबाद, जहाँ से उनका तल्लक है, और छोटे से कस्बे का एक लड़का आज बड़े बड़े शहरों के लिए ज़िंदा मिसाल है। जब शुरू में स्कूल जाना शुरू किया तो तब नहीं था लिखता, इसलिए मुझे पहले स्कूल में दाखिला भी नहीं था मिला कि ये इसने क्या करना है, ना तो ये लिख सकता है। फिर आस्ता आस्ता मैंने प्रैक्टिस की 6 माह, फिर मैंने लिखना शुरू किया। फिर मेरी ज़िद पे सर ने मुझे दाखिल भी कर लिया और इंशाल्लाह आज मैं यहाँ तक। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? वाले सब क्या करते हैं? हम पाँच बहन भाई हैं और मेरे वाल साहब जो खेती बाड़ी करते हैं। हमारी ज़मीन भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, कम ही है, और ज़्यादा पर जो है हमने ठेके पे ली हुई है। अच्छा, 2 साल की उम्र में आप पोलियो का शिकार हुए, ठीक है, बाजू आपके हाथ काम करना छोड़ गए, पाँव भी। फिर जब आपने स्कूल में दाखिला लिया तो कितनी मुश्किलात आपको पेश आई? बहुत ज़्यादा। बच्चे भी हैं जो पहले वो ना इतना नहीं साथ नहीं देते हैं, फिर जब अपना लोहा मनवाया जाता है तो फिर सब मान जाते हैं। पहले बहुत ज़्यादा इशू आया था, टीचर भी एडमिशन नहीं थे देते हैं, उन्हें इसने कौन सा क्या कर लेना है, और ये लिखता भी नहीं है। लेकिन जब मैंने पाँव से लिखना शुरू कर दिया फिर मुझे एडमिशन भी मिल गया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और साथ साथ फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा माशरा जो है ये डिसेबल का एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई। और उनमें से कुछ में मैं हिम्मत भी हार गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, अगर मैं हिम्मत हार गया तो ये दूसरे क्या करेंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए और इनके लिए भी नारोश मिसाल बनना चाहिए। और ये जो सही है ना, इनको भी बताना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और इनको बताना चाहिए कि ये जो आजकल मजाक करते हैं और ये जो मुझे कहते हैं कि ये क्या कर लोगे, उनको बताना चाहिए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, वाकई आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। जब मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे थे तो कितनी मुश्किल पेश आती थी आपको पेपर हल करते हुए? कोई इजाफी टाइम भी दिया जाता था? ये जो हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल किला अहमदाबाद के जो हेड मास्टर से अब्दुल मनान भट्ट साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें मेरा साथ दिया था कि उन्होंने जो हमारे जो निगरान थे उनसे कह दिया कि इसको पेपर जल्दी दे दिया करें और एंड पे लिया करें, और ताकि ये अपना पेपर जो है ना पूरे टाइम पे हल कर ले। और इसमें सर नियाज़ साहब ने बहुत मेरा उनके साथ ना करवा दिया तारफ़ कि ये हमारा बच्चा है, इसको ना टाइमिंग का ज़रा ख्याल रखना चाहिए, और हो जाता है। यहाँ तक तो इतना इशू नहीं था, जब मैं कॉलेज में गया तो 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें मेरा पाँव भी थक जाता था, लेकिन फिर भी मैंने ना हिम्मत नहीं हारी, मैंने लिखा और पेपर जैसा कि आपने फर्स्ट डिवीज़न मैंने लिया है तो मैंने पाँव से लिखना हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मैंने लिखना जारी रखा। अच्छा, मैट्रिक में जब आपकी फर्स्ट डिवीज़न आई तो क्या तासुरात थे, कितनी खुशी हुई आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उस ख़ास तौर पे पेरेंट्स को ज़्यादा खुशी हुई कि हम जिस बच्चे को हम कुछ नहीं समझते, आज उसने फर्स्ट डिवीज़न ले ली, और हमारा तकरीबन मेरे पूरे गांव में मेरे नंबर जो थे ना वो सबसे ज़्यादा थे, और उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उनके अंदर एक नया जज्बा और मेरे अंदर भी एक नया जज्बा पैदा हुआ कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अब मेरे पास भी कुछ ऐसा है जो मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि मैट्रिक में इतने नंबर आए, हर तरफ से तारीफ़ हो रही थी कि आपका बच्चा पाँव से लिखता है, इतने ज़्यादा नंबर, और इधर स्कूल में भी टीचर ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और जब मैट्रिक में नंबर लेने के बाद जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मेरा एडमिशन होगा और मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के टीचर ने मुझे वहाँ भी बहुत ज़्यादा हेल्प की, ख़ास तौर पर नियाज़ साहब और हमारे हेड मास्टर साहब ने।
انہوں نے مجھے فیس میں بھی بہت زیادہ کروائی اور بھی بہت زیادہ وہاں پہ جو بھی کالج میں ایشو ہے انہوں نے مجھے سب وہ جو ہے نا میرے حل کروائے. اور اب بھی جب میں یونیورسٹی جا رہا ہوں اب بھی مجھے ایشو آ رہے ہیں, لیکن میں ان کے پاس آیا ہوں اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ایشو حل کریں. اور یونیورسٹی میں شاید اتنے میرا ساتھ کوئی کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ نا تعاون کریں کہ کوئی شیئر کا ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے, وہ اتنا زیادہ نہیں حل نہیں کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا بھی ہے لیکن مجھے 2 ہفتے ہو گئے ہیں جاتے ہوئے, لیکن ابھی تک کوئی انہوں نے نا رسپانس نہیں دیا ہے. اچھا, قلعہ احمد آباد سے ناروال کا کتنا راستہ ہے جو آپ طے کر کے جاتے ہیں, اور سفر میں کیا مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں؟ میرا گاؤں 25 کلومیٹر ہے یونیورسٹی سے, اور میں نے جب پہلا دن جانا تھا تو مجھے کوئی لڑکا بھی نہیں مل رہا کہ میں کس کو ساتھ لے کر نہ جاؤں, کوئی ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھی اور کوئی یونیورسٹی والوں نے کوئی ایڈجسٹ بھی نہیں کیا تھا. پھر میں نے اپنے گاؤں میں نظر درائی اور دیکھا تو ایک لڑکا جو ہے نا وہ سارا میڈیکل کالج میں جاتا ہے اور اس کو چھٹی تقریباً 2 بجے. میں نے اس سے ریکویسٹ کی یار مجھے نا ساتھ لے جایا کرو اور میں اپنی موٹر سائیکل بھی تمہیں دوں گا جو ہمارے گھر ہے, اور فیول کا جو بھی ہے نا خرچہ وغیرہ وہ میں خود دوں گا سب. اور میں آتا ہوں اور موٹر سائیکل پہ جسم میں تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے, ادھر بھی پڑھنا ہوتا ہے, اس لیے یہ ٹرانسپورٹ کا زیادہ ایشو آ رہا ہے. لیکن نہ یونیورسٹی والے کوئی نہ اس طرح نہیں کر رہے جس طرح کالج والوں یہ ادھر اسکول والوں نے نا میرا جو تعاون کیا اور میرا جو حوصلہ بڑھایا. یونیورسٹی کی کوئی بس وغیرہ نہیں ہے جو اسٹوڈنٹس کو لے کے آتی ہے چھوڑ کے جاتی ہے؟ بس ہے لوگ ابھی کیا ساری کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آدھی کلاسز جب سب کلاسز سٹارٹ ہوگی نا پھر ہم یونیورسٹی کی بس چلائیں گے, وہ پتہ نہیں کب سٹارٹ ہونی ہے یا نہیں ہونی. جب آپ کا علاج کروایا گیا تو کتنے پیسے درکار تھے؟ اب مثلا کہ اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا؟ نہیں, اس وقت نا پہلے ڈاکٹروں نے بہت زیادہ ابو کو کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا صحیح. پھر ابو نے یہاں دیسی علاج جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ کروایا تو اس سے ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں. اور ابو کو شاید ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ اس نا اتنے خرچ آپ بس پیسے ہی ضائع ہوں گے, یہ بچہ اب آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس لیے بعد میں پھر ہم نے بھی کوئی اتنا نا اس طرف دھیان نہیں دیا ہے. اور جب میں ایجوکیشن کے میدان میں آ گیا تو پھر پاؤں سے لکھنا شروع کر دیا, پھر اس کے بعد اتنا دھیان نہیں اس کے. جی ناظرین, شفاقت علی کی آپ نے بات سنی, یہ دونوں ہاتھ اس کے پولیو کی وجہ سے یہ معذور ہو چکا ہے. مثلا یہ خود بس پر یہ چڑھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, ٹریول نہیں کر سکتا, اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ یہ بائک پہ بیٹھ کے کسی کے ساتھ جا سکے. تو حکومت پاکستان سے یہ بھی اپیل ہے, جو یونیورسٹی والوں سے بھی یہ بھی اپیل ہے کہ اس بچے کے لیے, تاکہ اس بچے نے سڑک پر کھڑے ہو کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, تو یہ زندہ مثال ہے, اس کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے, سب کو تعاون کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. اس کے استاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے کافی اس کی ہیلپ کی 9th میں اور 10th میں اس کو ساتھ لے کر وہ چلے ہیں. تو ان سے گفتگو کرتی ہیں کہ اس بچے کی جو انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے, جو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں, تو آگے ان کے کیا سرات ہیں. جی سر, بہت شکریہ آپ کا. جی بتائیے گا, آپ نے شفاقت علی کی کافی ہیلپ کی ہے, مدد کی ہے, اور وہ باہمت لڑکا ہے, لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے, لیکن اس نے کہا جی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں. پہلے تو ہم آپ کا میں پرنسپل صاحب کی طرف سے اور اسکول انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اس اہم ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے. یقیناً سر, جب یہ بچہ ہمارے پاس 9th میں آیا تو ہمیں مختلف قسم کے جو چیلنجز تھے وہ درپیش تھے, کیونکہ یہ ایک عام سسٹم تھا گورنمنٹ کا, تو اس سسٹم میں ایسے بچے جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے, تو ہمیں اس بچے کو پھر مناسب انوائرمنٹ دینا پڑا. جو بچے اس کو پریشان کرتے تھے یا تنگ کرتے تھے ان کو کوچ کیا, سمجھایا کہ ہر انسان جو ہے وہ اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اسے پیار کرنا چاہیے. تو وہ چند ہی دنوں میں سارے جو اس کے کلاس فیلوز تھے وہ اس کے فرینڈز بن گئے, کلیگز بن گئے, اور بڑے آرام سے ایک اچھے ماحول میں اس نے پڑھنا شروع کر دیا. جہاں تک بات تھی اس کے پاؤں کے لکھنے کی, وہ ہم اس کو پریکٹس کراتے رہے ہیں بار بار. اس کی میڈیا کے ذریعے, جیسے آپ جیسے دوست ہیں, ان کے ذریعے ہم انکریج کرتے رہے ہیں. جو اس کے فائنینشیل ایشو تھے وہ دوستوں سے مل کے, اسکول سے انتظامیہ سے مل کے ہم اس کے دور کرتے رہے ہیں. اس کو ہم نے پھر اسکالرشپ جو تھا وہ پرووائڈ کیا. سر ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ جو اسکولز ہیں اور پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے مختلف ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے, تو ایک ایسا پرفارما بھی ہونا چاہیے کہ جس میں جو ہے جو ہینڈی کیپ اسٹوڈنٹس ہیں, جو معذور طلبہ ہیں, ان کا ڈیٹا بھی لیا جائے, تاکہ ارلی سٹیجز سے ہی ایسے بچوں کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر لیا جائے اور گورنمنٹ ان کی ہیلپ کرنا شروع کر دے, تاکہ جو مسائل ان کو ود دا پیسج آف ٹائم سامنے آ رہے ہیں وہ نہ آئیں اور ایسے بچے بھی آگے جا سکیں. سر, اس بچے کی جو خوبی ہے
یہ اس کی ریگولرٹی ہے، یہ پنکچوئلٹی ہے. یہ بچہ سر اتنا باہمت ہے اور اللہ نے اس کو اتنی استقامت دی ہے کہ اس نے آج تک ہمت نہیں ہاری، اور یہ اس کی جو لگاتار محنت تھی اس کا یہ پھل ہے کہ آج انشاءاللہ یہ اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. اس نے سر میٹرک میں جب ہمارے پاس یہ میٹرک کر رہا تھا تو اس نے سر 965 نمبر لیے، اور جو کہ بہت بڑا اعزاز تھا. ہمارے پاس ایسے بچے بھی تھے جو کہ ہاتھوں سے لکھتے تھے لیکن وہ 965 نمبر نہ لے سکے، اور یہ پاؤں سے لکھ کے بچہ ان چند بچوں میں تھا جو کہ ابو 900 مارکس جنہوں نے لیے تھے. تو سر اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی بھی انسان سر کوشش کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو منزل سے قریب آ جاتی ہے. جب کوئی بھی پرندہ اڑان بڑھنا چاہتا ہے اور اڑان بڑھنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر سر ہوا کو بھی راستے دینے پڑتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں، اس کی مثال دیتا ہوں سر کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جو کامیابی ہے وہ انسان کے قدم چومتی ہے. تو سر یہ وہ بچہ ہے، باہمت طالب علم آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک ایسی مثال ہے سر کہ منزل اس کی طرف بھاگتی ہوئی آ رہی ہے. اس نے اپنی ہمت سے، اپنی سر محنت سے، لگن سے، شوق سے، اور جو تعلیم کا جذبہ اس کے اندر ہے اس سے اس نے اپنے آپ کو اتنا آگے کر لیا ہے کہ اب منزل اس سے جو ہے سر بالکل اس کے سر فرنٹ فٹ پہ. جب ہمارے پاس ایسا سر اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو اس کے اندر اساتذہ کرام کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ایسے بچوں کے لیے اسپیشل اسکولز ہوتے ہیں. تو سر میں یہاں پر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنے اسکول کے پرنسپل عبدالمنان بٹ صاحب کو کہ جنہوں نے سر جو میں نے ان سے تقاضا کیا انہوں نے اس بچے کے حوالے سے اس کو فوراً اس پہ کہا کہ آپ اس معاملے میں بالکل آپ کو فری ہینڈ ہے. جو وسائل آپ دینا چاہتے ہیں، جس طرح کی ایجوکیشن آپ اس بچے کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. دوسرے ساتھ پھر اسٹاف ممبرز تھے، مختلف ٹیچرز تھے جو ان کو پڑھاتے تھے، ان کا پیریڈ لیتے تھے، وہ سب بھی سر اپنا خراج تحسین کے قابل ہیں کہ سر وہ ایک بیسک پوائنٹ تھا. اگر سر یہ ہمارے پاس 9th میں آتا ہے، اللہ نہ کرے اس کو ہم ڈسکرج کرتے یا اس کو اس حوالے سے انکرج نہ کرتے، اس کو موٹیویٹ نہ کرتے، اس کو انسپائر نہ کرتے تو میں بھی اور یقیناً سر آج اس منزل پہ نہ ہوتا. تو اس کی کامیابی کے پیچھے جہاں اللہ کی ذات کا کرم ہے اور اس کی اپنی محنت شامل ہے، ہم اساتذہ کرام کا جو سر مین کردار ہے سر اس کو فراموش نہیں کر سکتے. اور اگر دیگر اساتذہ جو میرے دوست بھائی جہاں بھی ٹیچنگ کر رہے ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا وہ پبلک سیکٹر میں ہے، اگر وہ بچوں پہ کوشش کریں سر تو اللہ کی ذات بہترین نتائج جو ہے نا وہ سامنے لے کے آتے ہیں. شفاقت یہ بتائیے گا اساتذہ نے کافی محنت کی ہے، پری انجینئر اب کر رہے ہیں، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں فزکس کی برانچ میں نا بہت زیادہ کچھ کرنا، ترقی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں نا کچھ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں، اور جو اب میرے جیسے جو ہیں ان کے لیے بھی میں کچھ کر سکوں. میں بہت لائف میں یہ لازمی کروں گا کہ جو میرے جیسے ہیں نا ان کے لیے میں لازمی کچھ نہ کچھ وہ کروں کہ جو مجھے پرابلم فیس کرنا پڑے یا ان کو نہ فیس کرنا پڑے. جی ناظرین، آپ نے شفاقت علی کی بات سنی، بہت باہمت لڑکا ہے، پری انجینئرنگ کر رہا ہے، فزکس میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے، تو یقیناً ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. جیسے استاذہ کرام نے اس کا ساتھ دیا، اس کی مدد کی، اس کو موٹیویٹ کیا. یقیناً استاد باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ استاذہ کرام کی محنت سے ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سیاستدان بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام بنتے ہیں. تو آج یہ شفاقت علی ہے، یہ بھی ایک نام ہے. قلعہ احمد آباد کا اسکول کا یہ فخر ہے، اس علاقے کا یہ فخر ہے، ضلع ناروال کا یہ فخر ہے. ان لوگوں کے لیے یہ بھی فخر ہے جن کو تمام سہولیات تو ملتی ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے. لیکن شفاقت علی نے اپنی مزدوری کو اپنے آڑے نہیں آنے دیا، پولیو کو اپنے آڑے نہیں آنے دیا، لیکن اپنی منزل کی طرف وہ عزم، حوصلے اور بلند ارادے کی وجہ سے رواں دواں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.